परचम, सखावत के परचम तो आज भी लहरा रहे हैं। मौला अली इस दुनिया में तशरीफ फरमा रही है, शुजाअत तो आज भी जिंदा है, बहादुरी तो आज भी जिंदा है। और शहीद आजम इमाम हुसैन का रोजा करबला की सरजमीन पर जगमगा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन घरों में नहीं, मोमिनों के दिलों में इमाम हुसैन जिंदा है। आगे चलो, इमाम आदम अबू हनीफा इस दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं है, सखावत के परचम तो आज भी लहरा रहे हैं। रात में तो 80% मुसलमान उनके फॉलोअर हैं। और आगे चलो, हुजूर गौसे आजम बगदाद शरीफ की छोटी सी पतली सी गली में दफन कर दिए, करामत तो आज भी जिंदा है, चलो मजाहिद तो आज भी जिंदा है। सागरे पाक कले शरीफ की सरजमीन पर दफन कर दिए गए, अल्लाह की इज्जत की कसम, सब्र इस्तकात तो आज भी जिंदा है। हाफिज शाह जमानुल्लाह कुरानपुर की सरजमीन पर दफन कर दिया गया, जमात तो आज भी जिंदा है। और आगे चलो, सदरुल फातिल मुरादाबाद की सरजमीन पर है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, सदरुल फातिल का फैजान तो आज भी जिंदा है। और आगे चलो, मुफ्ती आजम हिंद का यानी कि मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ की सरजमीन पर दफन कर दिया गया, तकवा तो आज भी जिंदा है। ताजुश शरिया इस दुनिया में तशरीफ फरमा रही है, लेकिन उनका यानी कि उनका फैजान तो आज भी जिंदा है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान को बरेली शरीफ की छोटी सी पतली सी गली में दफन कर दिया गया। इसमें रसूल तो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा और जिंदा रहेगा। मौत इंसान को आती है, किरदार को नहीं आती। अब हमें तैयारी क्या करनी है? मौत तो आनी है, लेकिन किसको नहीं आती? किरदार को नहीं आती। मौत किसको नहीं आती? आबिद को नहीं आती। अब हमें तैयार होना है इबादत करने के लिए, अब हमें तैयार करना है अपने अखलाक को, अब हमें अपने आप को यानी कि अखलाक मुस्तफा से संवारना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मरने वाले का जनाजा जा रहा है, जनाजा जाने वालों की तादाद है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी का फरमान हक है। आप इरशाद फरमाते हैं, मरने वाला दफन हो गया, 40 बादशाह लोग इसकी तारीफ कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत अता फरमाएगा। तारीफ किसकी होगी? जो जिसका अखलाक अच्छे होंगे। तारीफ किसकी होगी? जो नमाज़ी होगा। तारीफ किसकी होगी? हज करने के बाद में सही मानों में वो हज को अपना महफूज कर रहा होगा। हर किसी हज की तारीफ नहीं होती। जिन्हें कितने लुच्चे लफंगे हाजी टहल रहे हैं, जितने लुच्चे लफंगे नमाज़ी भी टहल रहे हैं, उसकी तारीफ होती है जो अखलाक मुस्तफा से पैरान होकर अपनी जिंदगी गुजारता है। आप इरशाद फरमाते हैं, मैदान हशर में सबसे भारी अगर कोई नेकी होगी वो कोई और नहीं बल्कि अखलाक मुस्तफा होगा। अखलाक मुस्तफा होगा। जिसके पास अखलाक है, जिसके पास किरदार है, अल्लाह की इज्जत की कसम, बाग बनने की वो लोगों के दरमियान जिंदा है। बाग बनने की भी जने कितनी मौतें आपके यहाँ हुई, लेकिन जने कितनी मौतें ऐसी हुई होंगी जो उनको आज भी लोग अच्छा में याद करते होंगे। इसलिए कि रात मोहतरम मेरी कौम के नौजवानों, अब हमें तैयार किस लिए होना है? अखलाक मुस्तफा अपने अंदर आना चाहिए। मुस्तफा की शरीयत को अपने हम पर अमल, यानी कि हम आपको अमल करना चाहिए शरीयत मुस्तफा पर, और इबादत अपनी करनी चाहिए। इसलिए कि मेरी कौम के नौजवानों, मैंने एक हदीस से पाक से पढ़ी, उसके मफहूम से मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, अन इब्न मसूद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से 5 सवाल करेगा। कितने? 5 सवाल करेगा। ये बात सच है। अभी इमाम साहब क़िबला ने कहा कि सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, लेकिन हज़रात वो रिवायत अपनी जगह हक है, लेकिन ये रिवायत भी अपनी जगह हक है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अन इब्न मसूद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, इब्न आदम की औलाद को रब्ब कायनात हटने नहीं देगा। कब तक? जब तक के 5 चीजों के बारे में सवाल न कर ले। 5 चीजों के बारे में। वो 5 चीज, सबसे पहला आका इरशाद फरमाते हैं, अन इब्न मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौम अल-क़ियामति हत्ता युसअल अन 50 अन उम्रिही। सबसे पहला सवाल होगा, मैंने तुझको 50 साल की, 60 साल की या 70 साल की या 100 साल की उम्र की कहाँ गुजार कराया? सबसे पहला सवाल होगा कि तू उम्र कहाँ गुजार करा? मैंने तुझको 50 साल की उम्र दी थी, 60 साल की, जितनी हमारी किस्मत में उम्र होगी और जितने सांस होती है इंसान पूरा करता, चाहे वो अस्पतालों में करे या घर पर करे या कहीं पर भी करे। जितने अल्लाह ने सांस दे दी है, जितनी जिंदगी हमें दी है, वो सबको पूरी करनी है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मैंने तुझको 50 साल की उम्र दी थी, कहाँ गुजार करा? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? यही जवाब दोगे कि हाँ, हमने चुराहों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को गुजारा था,
ہم نے عیاشی کے اڈوں پر گزارا تھا, ہم نے شراب کے نشوں پر جا کر گزارا تھا. میری قوم کے نوجوانوں جملے تلخ ہے لیکن اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لینا, اللہ کی عزت کی قسم اس محفل میں اگر ایک نے بھی عمل کر لیا, میں دعوے کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کرنے کی برکت سے میری مامی جان کی مغفرت فرمائے گا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اس لیے میری قوم کے نوجوانوں سب سے پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کہاں گزار کر آئے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے روئے زمین پر ایک گناہ کیا ہوگا تو یہ روئے زمین اپنی بارگاہ میں فریاد کرے گی, مولا اس بندے نے مجھ پر یہ گناہ کیا. جہاں پر زنا کیا وہ روئے زمین کہے گی, جہاں پر تم نے چغل خوری کی وہ روئے زمین کہے گی, جہاں پر تم نے اماموں کی برائی کی ہوگی اللہ کی عزت کی قسم اور روئے زمین اپنی بارگاہ میں فریاد کرے گی, مولا یہ روئے زمین پر رہنے کے بعد میں یعنی کہ جو تیرے محبوب کی مصلح کو سوارا کرتے تھے, جو نائب رسول تھے, ان کی چغل خوری کرتا تھا, یہ چغل خوری کرتا تھا, یہ روئے زمین پکار کر کہے گی. حضرات محترم پھر کیا جواب دو گے؟ اے میری قوم کے نوجوانوں, آپ یہ مت سوچنا کہ اپنے استاد کی بات کر رہے ہیں, جو بات حق وہ بیان کر کر جاؤں گا. آپ جو کہتے رہے وہ کہتے رہے, مجھے تمہیں راضی نہیں کرنا بلکہ رسول کو راضی کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے. میری قوم کے نوجوانوں, یہ امام جو ہوتے ہیں نائب رسول ہوتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں منظر عالم فکانہ زارنی, جس نے عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی. سبحان اللہ. اور جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی, اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عطا فرمائے. سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں 200 سال یوں ہی نکل جائیں گے, جواب نہ دیا جائے گا. ہر ماں کو یعنی کہ ہر عورت کو اور ہر مرد کو جواب دینا ہے. جو جان اس روئے زمین پر آئی اس کو جواب دینا ہے. حضرات محترم دوسرا سوال ان شبابی ہی, میں نے تجھ کو جوانی دی. جوانی پر اترانے والوں نوجوانوں, آج اپنے دوستوں کی شادیوں میں ناچ گانے لانے والوں, اپنے دوستوں کی شادیوں میں برے کام کرنے والوں, یاد رکھنا اس جوانی پر جو تم اترا رہے ہو اللہ کی عزت کی قسم, حالانکہ لوگ نے جو 15 سال کی عمر کے بارے میں اس کو جوانی بھی آ گئی لیکن نہیں, الگ الگ سوال کیا. ان عمر ہی فیما بناؤ وان شباب ہی فیما بلاؤ, کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال, تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. اللہ کی عزت کی قسم جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری ہے. اور جوانی کی حالت میں اگر ایک نوجوان رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے نبی شان فرماتے ہیں میرا کریم فرشتوں کو گواہ بناتا ہے, فرشتوں کو گواہ رہنا اس بندے نے جوانی کی حالت میں مجھ سے معافی مانگی ہے, توبہ کی ہے, میں نے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمایا. لیکن کس کے لیے مزدف ملے گا؟ یہ جو جوانی کی حالت میں سچے دل سے توبہ کرے گا. آج کے دور میں سب سے زیادہ میری قوم کے نوجوانوں کی امت کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں. نوجوان جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں, اس لیے کہ یار اگر ہم کسی سے مقابلہ کریں گے تو نوجوان آگے آئیں گے, لیکن اس لائق ہوں گے تبھی تو آئیں گے. اور انہوں نے اپنی جوانی کو برباد کیا ہوگا نشے میں یا عیاشی میں یا زناکاری میں یا چواری میں. اللہ کی عزت کی قسم بیلجوڑی میں رہتا ہوں, کتنے نوجوان کہ ماں باپ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں, میرا بیٹا انجیکشن لگاتا ہے, میرا بیٹا شراب پیتا ہے. یقیناً وہ ماں باپ جو بچپن سے ارمان کرتے ہیں کہ ہاں میری اولاد ہوگی اور اولاد ہونے کے بعد میں اپنی اولاد کی شادی کروں گا, شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہر ماں باپ کرتا ہے, لیکن جب یہی اولاد خون کے آنسو رلاتی ہے, اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے اس کی دعا کرنے والا کا سہارا نہ ہو. اور سب سے زیادہ جب کوئی دل سے دعا کرتا ہے تو کوئی اور نہیں کرتا بلکہ ماں باپ کرتے ہیں. جو سینے میں دل تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں رکھا ہے, تیرے باپ کے سینے میں رکھا ہے, وہ کسی مفتی کے سینے میں نہیں رکھا, وہ کسی پیر کے سینے میں نہیں رکھا, وہ کسی میاں کے سینے میں نہیں رکھا. میری قوم کے نوجوانوں, جب تم پر کوئی پریشانی پڑے کسی میاں کے پاس مت جاؤ, اپنی ماں کو راضی کرو, اپنے باپ کو راضی کر لو, ان سے دعا کرو. آپ کے ساتھ فرماتی ماں باپ کی دعا اس انداز میں قبول ہوتی جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور آپ کے ساتھ فرماتی جس کے ماں باپ راضی اس سے مصطفیٰ راضی, اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کے مصطفیٰ ناراض, جس سے اس کے مصطفیٰ ناراض اس سے اس کا خدا ناراض. جب خدا ناراض ہوگا تو سب جانتے ہیں ٹھکانا کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم یہ بات سچ ہے, کامل بھائی ذوالفقار بھائی پر بہت صدمہ گزرا ہے. جب ماں چلی جاتی نا قسم خدا کی دنیا اجڑ جاتی ہے. 3 سال ہو گئے
زندگی میں جو سکون پہلا تھا وہ زندگی میں سکون اب نہیں مل گیا. پہلے 500 روپے لے کے جاتے تھے مدرسے کو, یعنی کہ بادشاہ بن کر ٹہلتے تھے. آج مہینے میں 20-25 ہزار کما رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مزہ نہیں آ رہی, اس لیے کہ ماں چلی گئی. ماں چلی گئی, دل کے حالات کس سے بیان کریں. اور یوں سمجھ لو اگر بیوی ہو یا اولاد ہو, ہر بیوی اور ہر اولاد پیسے کی پجاری ہے, پیسے کی. جب تم کہیں سے کما کر لے کر آتے ہو, بیوی کی نظر سوٹ کیس پر ہوتی ہے, اولاد کی نظر تمہاری جیب پر ہوتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ماں باپ ہوتے ہیں جو تمہاری صحت کو دیکھتے ہیں, صحت کو دیکھتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا تم نے کچھ کھایا نہیں کھایا, تیری صحت کہاں چلی گئی. باپ کہتا ہے بیٹا تم نے کچھ کھایا نہ کھایا. اس لیے کہ ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے بغیر لالچ کے اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے. بغیر لالچ کے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان, کوئی بھی دوست, کوئی بھی عزیز بغیر لالچ کے کوئی محبت کرتا نہیں ہے اور کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ دیکھیں اپنی زندگی کا حالات. اگر تمہارا دوست ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے تو تمہارے دوست. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر پریشانی میں کام نہیں آتا, پھر بہانے لے لیتا, کچھ نہ ہو تو موبائل سے جوک کر لیتا. کبھی تم اپنی پریشانی میں اپنے دوست کو یاد کر دیکھنا. یاد رکھنا جن کے ماں باپ حیات ہیں, اللہ کی عزت کی قسم وہ قسمت والے ہیں. جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر لو. جب یہ دونوں سورج ڈوب جاتے ہیں نا, قسم خدا کی دل کو چین نہیں ملتا. 9 روز ہو گئے ہوں گے, ہمارے ماما جان کی بھی طبیعت علیل ہے, ان کو بھی صدمہ ہے. الحمدللہ ان کے اولاد سے پوچھ کر دیکھو, یعنی کہ کیا گزر رہی ہوگی. گھر میں آتے ہوں گے, گھر کاٹنے کو دوڑتا ہوگا. میری قوم کے نوجوانوں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر جائیں, اس کی قبر پر جاؤ, میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اور مرنے والا ہر عزیز کی طرف لو لگاتا کہ میرے لیے میرا عزیز ایصال ثواب کرے. اس موضوع کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے سنیں. پہلا سوال عمر کے بارے میں, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں, تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسب, تم نے مال کہاں سے کمایا. یہ سوال کیا جائے گا جو بڑی بڑی کوٹیاں کا نکل لیتے نا, کسی بھائی کا حق مارا, کسی لیبر کا حق مارا, کبھی کسی کا حق مارا, بس میری بلڈنگ بن جائے, بلڈنگ بن جائے. میری قوم کے نوجوانوں, مال جمع کرنا کوئی حرام نہیں, غلط نہیں, لیکن ہاں حلال رزق اور حلال مال اکٹھا کرنا یہ میرے انبیاء کرام کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے. اب کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کس نبی نے مال اکٹھا کیا. میں اتنا نہیں کہتا کہ تم قارون بن جاؤ, فرعون بن جاؤ, نہیں. ہاں اتنا ضرور اکٹھا کرو تاکہ اپنے ماں باپ کی خدمت, اپنی اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے کرو. حلال کماؤ. اور جب انسان صبح کو کمانے کے لیے آتا ہے, شام کو آتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم حلال کمانے کے لیے گیا ہے, جو پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے, وہ وقت بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے, جیسی نیت کرو گے اللہ ویسی عطا فرمائے. اگر تم حرام کی نیت کرو گے تو حرام ملے گا, اور اگر تم حلال کی نیت کرو گے تو حلال ملے گا. میری قوم کے نوجوانوں, تیسرا سوال ہوگا عن مالی من این اکتسب, مال کہاں سے اکٹھا کیا, مال کہاں سے اکٹھا کیا. کیا جواب دو گے, تم نے جو کسی کا حق مارا ہوگا. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے میرا 1 روپیہ مار لیا تو میں یہاں پر اگر نہ بھی دو گے تو, لیکن کل میدان محشر میں تو انصاف ہوگا, وہاں پر 1 روپے کے بدلے میں 70 نمازیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی ہوئی ہوں گی وہ تم کو دینی پڑیں گی. کہاں سے دو گے. آج ہمارے پاس نماز ایسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ نماز کے اندر شرائط کتنے, فرائض کتنے, غسل میں یعنی کہ فرض کتنے, یعنی کتنے بچوں کے, یعنی کہ 5 بچوں کے باپ ہو جاتے ہیں, نہانا نہیں آتا, نہانا نہیں آتا, غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے, لیکن امام پر انگلی اٹھا گا, امام پر انگلی اٹھا گا. نفوا ننگلے والوں برا مت ماننا, آج میں امام صاحب کے پاس بیٹھا بڑا درد پہنچا, اس لیے کہ امام ہر اس وقت سردی کا موسم چل رہا ہے, حضرت لحاظ نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے امام صاحب کا. میں نے خود دیکھا ہے, میں ان کا منہ دیکھ کر نہیں کہہ رہا, لیکن میں اپنی بیتی ہوئی بتا, آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بتا رہی ہوں. حضرات محترم گدا بھی نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت کیسے اس میں جاڑا نہیں لگتا. حضرت پہلے دن تو بہت جاڑا لگا تھا, لیکن پھر عادت بن گئی. میں نے کہو بھائی 15 دن ہو گئے, کہے ہوئے ابھی ادھر کو سنتے ادھر ٹال دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نائب رسول جس کے پیچھے تم نیت باندھتے ہو کہ پیچھے اس امام کے, اللہ کی عزت کی قسم جب نماز تبھی قبول ہوگی جب یہ امام لوگ گواہی دے دیں گے مولا ہاں اس بندے نے میرے پیچھے نماز پڑھی, تبھی قبول ہوگی. ورنہ یاد رکھنا اگر تم اماموں کے دل دکھاؤ گے, ستاؤ گے, پوری بستی سے آ رہی ہاتھ نہ خریدے جا رہی ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. برا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بات ہے کہ وہ بولوں گا, لیکن دل یار دل پر درد پہنچتا ہے.
کبھی قصبے میں جا کر دیکھنا، مفتی عالم صاحب بیٹھے بریلی شریف میں، ان کے پاس گیا تو ان کے پاس نا کپڑے دھونے کی مشین الگ، گرم ہیٹر الگ، اے سی الگ. اور یوں ہی میری مسجد الحمدللہ بیل جوڑی میں فریج الگ لگا ہوا ہے، گرم انویٹر یعنی کہ گرم ہیٹر میرے پاس میں ہے، ایک گدا الگ اور لحاف دو، اور ساتھ ساتھ میں 3 کمبل ہیں. جا کر دیکھ لینا، مامونا آ جانا، انشاءاللہ ناشتہ بھی کراؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا. آنا ماں میری قوم کے نوجوانوں، لیکن یاد رکھنا اپنے ماں باپ اپنے امام کی خدمت کرو اور اپنے امام کو کبھی ناراض مت ہونے دو. اس لیے کہ یاد رکھنا یہ جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، پیچھے اس امام کی صرف نماز میں نہیں ہے، بلکہ جو امام سے آگا ہوتا ہے نا، تو یوں سمجھ لو اسی کا ٹکٹ کٹتا ہے. ایک ہی حالت میں ہوتا ہے امام سے آگے جب کوئی نماز جنازہ ہوتی ہے، ورنہ ہر چیز میں امام سے پیچھے رہتا ہے. تیسرا سوال ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تم اپنا مال کہاں سے کمایا؟ اب اگر تم نے حرام کمایا ہوگا تو وہی مال تمہارے سینے میں یعنی کہ توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا. چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا، تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ آج جو سب سے زیادہ حرام پر لٹایا جا رہا ہے نا، اپنی حلال کمائی کا پیسہ دوست کی شادی میں لٹا دیا، ڈی جے پر لٹا دیا، یعنی کہ باجے والے پر لٹا دیا، رنڈیوں پر لٹا دیا، یا دوستوں کو شراب پلا دی یا نشہ کر لیا. یاد رکھنا جو 1 روپیہ حلال کمائی کا فضول خرچی جگہ خرچ کرتے ہو یا حرام جگہ خرچ کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا. میرا کریم رسول صاحب فرماتا ہے. چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا کہ تم نے جو اپنے علماء سے سیکھا اس پر عمل کیا یا نہ کیا. یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے آج کی تاریخ لکھ رہے ہوں گے کہ فلاں کے مرحومہ کے اصال ثواب میں فلاں شخص بھی آیا تھا، فلاں شخص بھی آیا تھا، اور اس نے نبی کی حدیث پاک پڑھی تھی اور اس نے سنی تھی. عمل کیا یا نہ کیا، عمل کیا یا نہ کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم 5 سوال ہوں گے، کیا جواب دو گے جب ہمارے پاس میں نیکیاں نہیں ہوں گی؟ اور میرا آقا صاحب فرماتے جس جگہ پر تم نے ایک نیکی کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہی نیکیاں فریاد کرے گی، وہی روئے زمین اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی. یوں سمجھو کہ وہی روئے زمین اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کر تم کو جنت عطا فرمائے گی، جنت کی گہار لگائے گی، مولا اس کو جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے. بہرحال وقت اجازت نہیں تھا وہ حدیث پاک پڑھوں جس کے تعلق سے میں نے کہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسمہ کرنا حرام ہے، بدعت ہے، اور اپنی دل کی تختی کو نوٹ کر لینا، ٹانڈے والوں کے بہکانے میں مت آنا. اب تو یہ ٹانڈے والے کہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی کرنے لگے. طارق جلیل، طارق جمیل کمین کا بیٹا ابھی مرا ہے، اس نے پہلے تو کہہ دیا کہ پھول ڈالنے حرام، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حرام، تیجا کرنا حرام، قرآن خوانی کرنا حرام، اور اپنا بیٹا مرا تو سب سے پہلے تیجا کر دیا، پھول اس نے ڈالے. ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. ایک طارق مسعود ہے وہ پکھنڈی، وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حرام، لیکن وہ اپنے دادا کی قبر پر جاتا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا. یہ کرتے تو سب کچھ ہیں لیکن اپنے اوپر آتی ہے تب کرتے ہیں، ورنہ امت کو گمراہ کرتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں. طارق جلیل سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ دنیا بٹ رہی ہے، مجھے تو اپنا کام کرنا تھا، میرا بیٹا مر گیا، میں تو اور میرے بیٹوں کو تو مجھے اپنا جنت میں پہنچانا ہے کہ جنت میں خاک ہو جائے گا جب تو نے پہلے رسول کی شان میں گستاخی کی. تو نے جو امت کو گمراہ کیا اس کا جواب کون دے گا؟ میری قوم کے نوجوانوں، یہ سارے سلام کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں، میرے نبی کی سنت ہے. مفتی صاحب نے تشریف فرمائے. ایک روایت کہتی ہے کہ میرے نبی کے 3 بیٹے تھے، ایک روایت کہتی ہے 4 بیٹے تھے، لیکن 3 بیٹوں والی روایت قوی ہے. کان اليوم الثالث من وفات ابراہیم بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام جاء ابو ذر رضی اللہ تعالی عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعنده تمرة يابسة ولبن الناقة وخبز الشعير فوضع عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحة مرة وسورة الاخلاص 3 مرات وقال اللهم صل الى اخر الحديث. محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ. حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی شک ہو تو بعد میں مل لے، بعد میں نہ ملے تو الحمدللہ مشاہد بھائی کا نمبر ہوگا آپ کے پاس، ان سے رابطہ کر لیں، میرے گھر پہ آ جانا، کھانا بھی کھلاؤں گا، ناشتہ بھی کراؤں گا. اور جو امام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ نماز کے پیچھے، ہاں، امام کے اندر اگر حق شرع میں کوئی غلطی ہے، اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو کہ امام کے نیچے غلط یعنی کہ ان کے حق شرع میں غلطی پکڑ رہے ہو تو تمہارا بچنا بہتر ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم امام کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، پھر تم نماز نہ پڑھ لے تو یہ نماز ہے تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، اس لیے کہ تم نائب رسول کی بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو. گستاخی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی صحابی نہیں آئے گا، کوئی تابعی نہیں آئے گا. اب اگر کوئی چلائے گا تو یہی علماء اس دین کو پھیلائیں گے اور ولی اللہ اس دین کو پھیلائیں گے.
صرف دو ہی پہیے میری نظر میں آتے ہیں، ایک علماء کا پہیہ اور ایک یعنی کہ اولیاء اللہ کا پہیہ. کوئی تیسرا پہیہ ہو تو مجھے بتاؤ. یہ جو یعنی کہ نیتا پیتا جو ٹہل رہے ہیں تو ان سے کیا دین پھیل گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ جلسے نہ ہو میں مدرسے نہ ہو میں تو ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ نکاح کب ہوگا، غسل میں کتنے پڑھنا، کچھ پتہ نہ چلے گا. میری قوم کے نوجوان پہلے وہ حدیث سے پاس سنیں پھر اس کے بعد آتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، ایک تو حضرت ابراہیم نبی ہیں، وہ نبی کی بات نہیں کر رہے، حضرت ابراہیم میرے سرکار کے بیٹے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ایک دن گزر گیا، صحابہ آئے، بیٹھنے کے بعد میں چلے گئے. دوسرے دن گزر گیا، دوسرے دن آیا، صحابہ آئے، بیٹھ کر چلے گئے. تیسرے دن آتا ہے تو ایک صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 3 چیزیں لے کر آئے، میرا آقا کی بارگاہ میں لا کر رکھ دی. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ وَعِنْدَهُ تَمْرَةٌ، ان کے پاس میں سوکھی کھجوریں تھی. کیا تھی؟ سوکھی کھجوریں. وَلَبَنُ النَّاقَةِ، اونٹنی کا دودھ تھا. کیا تھی؟ کیا تھا؟ اونٹنی کا دودھ. وَخُبْزُ الشَّعِيرِ، جو کی روٹی تھی، چند روٹیوں کا آٹا، یعنی کہ چند روٹی لے کر آئے. یہ تینوں چیزیں لا کر میرے سرکار کی بارگاہ میں رکھ دی. سبحان اللہ. ارد گرد صحابہ بیٹھے. کون سا دن ہے؟ تیسرا دن ہے. کن کا انتقال کے بعد؟ حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد. جو میرے نبی کے بیٹے ہیں، جو حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، تیسرا دن ہے. ابو ذر غفاری لا کر 3 چیزیں رکھ دی. میرا آقا نے یوں نہیں فرمایا کہ ابو ذر غفاری لے جاؤ یہ حرام ہے، بدعت ہے یہ نہیں کہا، یا مستحب ہے یہ نہیں کہا، بلکہ سورۃ الفاتحہ مرتن، سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھا. سبحان اللہ. الحمد شریف کو کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھا. سورہ اخلاص کو سورۃ الاخلاص 3 مرتين، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا. سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا. وقال اللہم صلی، اور چند آیتوں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کر دیا. سبحان اللہ. اپنی رب کی بارگاہ میں بلند کر کر عرض کر رہا ہے، مولا یہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا سب سے پہلے تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما، قبول فرما. پھر اپنے صحابہ کو، یعنی کہ تمام نبیوں کو، پھر اس کے بعد صحابہ کو، تابعین کو، سب کو پہنچانے کے بعد میں سب سے آخر میں اپنے بیٹے کی روح کو نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما. اب صبح کو ابھی عشاء کی یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد فاتحہ ہوئی، میں نے دعا کرائی. امام صاحب نے 1 ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا یا 2 مرتبہ؟ بتاؤ. 1 ہی مرتبہ پڑھا. سورہ اخلاص کو قل واللہ شریف کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ 3 مرتبہ پڑھا. اب یہ بتاؤ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہوئی یا یعنی کہ بدعت ہوئی؟ سنت ہوئی. اب یہ تانڑے کا یہ اونچا پجامہ پہننے والا کہے کہ بدعت ہے، حرام ہے، کہاں سے بدعت ہو گیا؟ کہاں سے حرام ہو گیا؟ حرام ہوتا تو میرے نبی کرتے نہیں کرتے. اگر اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کا بیٹا تو بخشا بچایا تھا، وہ تو جنت کا تھا. یار جس کے بابا جان جنت کے مالک ہوں تو پھر وہ تو جنت میں چلے جاؤ. لیکن یہ عمل جو کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے آگے میری امت کے کچھ لوگ رسالے صاحب کریں گے، کچھ لوگ منع کریں گے، لیکن یہ میرے نبی ارشاد دے رہے تھے تم اپنے عزیز کے لیے سارے ثواب پڑھتے رہنا، میری سنت سمجھ کر ان لوگوں کے کہنے میں مت آنا. اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کر کر ہم کو یہ درس دے دیا، یہ درس دے دیا. اب ذرا سوچو تو صحیح، یعنی کہ بھائی ہمارے امام صاحب بھی تو اب اونٹنی کا دودھ ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مل تو جائے گا لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات ہے سوکھی کھجور ہے، اور وہی سوکھی کھجوریں نہ ملتی ہے لیکن ہم کھجوریں لا کر فاتحہ میں رکھ دیتے ہیں. چلو میٹھی چیز یعنی کہ چنے لا کر رکھ دیتے ہیں یا روٹی